बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, कभी आपने सुना है ऐसी अजीब बात जो किसी ने कही है, और वो बात ये कि शिया हजरात के बारे में कहा है कि ये शहादत से नफ़रत करते हैं। कितनी अजीब बात है। और इस जैसी और भी बहुत सारी अजीब बातें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं, और इन बातों के सिलसिले में ही मैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप देखिए कि इन बातों के बारे में मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। इसकी वजह क्या है। तारिक मसूद साहब जो ये बार बार इन अहल बैत के बारे में इस तरह से गुफ्तगू कर जाते हैं, इसकी वजह ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब है। आज दुनिया में जो शहादतें पेश करने वाले हैं, तुम लोग हो या शिया लोग पेश करते हैं। क्यों नहीं खत्म होते शिया? इसलिए नहीं खत्म होते कि उनकी तारीख के अंदर अली है। आपको ये कमिटमेंट अहल बैत के साथ नहीं है तो आप नहीं रोते हैं, खत्म बात। यानी एक नबी का इनकार सब अंबिया का इनकार होता है, एक हुसैन का इनकार सारे वलियों का इनकार है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो इस मौजू के ऊपर है कि जो तारिक मसूद साहब हैं, जामिअतुर रशीद के अंदर उस्ताद हैं, और इनके जो उस्ताद थे वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे। और मुफ्ती रशीद अहमद साहब कौन थे? मुफ्ती रशीद अहमद यहाँ कराची के अंदर नाज़िमाबाद नंबर 4 पे दारुल इफ्ता उन्होंने कायम की हुई थी। और आप अगर 19s में जाएं सन 2000 में, तो अफगानिस्तान की जिहाद के अंदर इनका बड़ा किरदार रहा है। और अल रशीद ट्रस्ट, ज़रब मोमिन वगैरह ये इन इदारों को चलाते थे, और उस वक्त में अफगानिस्तान में इनका एक किरदार रहा है। तो तारिक मसूद साहब उनके शागिर्द हैं। असल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तारिक मसूद साहब बहुत से अहले बैत का शिकार हैं और इतने नासिबी हैं, और मैं ये नासिबियत इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इन पर शक है, बल्कि यकीन है। और वो इनके वो बयानात हैं जिसमें इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर अलियाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम नक़्ल कुफ़र नबाशद, इन्होंने कुफ्र का और खारिजी होने का फतवा लगाया। और इन्होंने यानी सराहतन तो ये बात नहीं की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खारिजी, लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी हाकिम वक्त जिसके हाथ में क़ुव्वत नाफ़िज़ा आ जाए वो उसके खिलाफ निकलता है तो वो बगावत है। और यजीद चूंकि उसकी बैत पर सहाबा मुत्तफ़िक़ हो गए थे, और लिहाजा हदीस में आता है कि जो भी हाकिम के खिलाफ निकलता है, बगावत करता है, उसको कत्ल कर दो, काइनम मनकान जो भी हो। काइनम मनकान पर इन्होंने जोर देते हुए कहा काइनम मनकान जो भी है। इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही थे जो यजीद के खिलाफ थे। यजीद के मुखालिफिन कौन थे? इमाम हुसैन के सिवा आपको कौन नजर आता है तारीख के अंदर? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने जो ये इतनी बड़ी बात कही, और इस पे इन्होंने बाद में कहा कि मेरी मुराद इमाम हुसैन नहीं थे और मैं यजीद जैसे करोड़ों इमाम हुसैन की कदमों की खाक के ऊपर कुर्बान करता हूँ। तारिक मसूद साहब, इससे आप नहीं छूट सकते। इससे आप छूट इसलिए नहीं सकते हैं कि ये बातें तो सानवी दर्जे की हैं। पहले दर्जे की बात तो ये है कि जब आपने ये कह दिया कि यजीद के सामने आने वाले वो बाकी हैं, बचा ही क्या है बाकी? आप फिर लाख सौ तावीलात करते रहे। आपने तो अपनी जो बात पहुंचानी थी पहुंचा दी। उसके बाद अगर आप तावील कर रहे हैं कि आपने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहां पर सराहतन नहीं तो किरायतन जरूर आपने उसके अंदर शामिल किया, तो इसकी वजह क्या है? तारिक मसूद साहब जो ये बार बार इन अहल बैत के बारे में इस तरह से गुफ्तगू कर जाते हैं, इसकी वजह ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब है। ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब, इनके रिसाले आपको मिल जाएंगे। और ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब क्या थे? इन्होंने एक रिसाला लिखा है। देखें, मुहर्रम उल हराम के जो वाक़यात हैं आशूर के, इस पे अकाबिरीन देवबंद के, अगर आप इनके अकाबिरीन की जानिब जाएं, जैसे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, उन्होंने फतावा अजीजिया के अंदर ये बात लिखी है कि मैं इसका एहतमाम करता हूँ, मैं मरसिये भी सुनता हूँ, मैं शहादत के सुनने का एहतमाम करता हूँ। और हमारे यहाँ देवबंदी अपने आप को वलीउल्लाही खानदान का कहते हैं कि हम वलीउल्लाही फिक्र के वारिसीन हैं। दारुल उलूम देवबंद वलीउल्लाही फिक्र के ऊपर बनी गई है, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ बरेलवियों के मुकाबले में अपने आप को 30 मार खान साबित करने के लिए, दर हकीकत इनका शाह वलीउल्लाह के खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसलिए कि शाह वलीउल्लाह का जो खानदान है, जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हैं, वो तो लिखते हैं कि मैं मुहर्रम के दिन रोना इसको सुन्नत समझता हूँ और एहतमाम करता हूँ इसका अपने घर के अंदर नजर का, न्यास का, मिलाद के मौके पे करता हूँ। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह वो इस बात को बयान करते हैं कि मैं मिलाद के मौके पे ताज़ीम के लिए खड़ा होता हूँ। लेकिन खुद ये जो देवबंदी आजकल के हैं, ये दर हकीकत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की फिक्र से मुतासिर है, इनका उन वलीउल्लाही खानदान के साथ ताल्लुक नहीं है। तो रशीद अहमद जो इनके उस्ताद थे, मुहर्रम उल हराम जब आता तो मुहर्रम उल हराम में ये क्या बयान करते थे?
یہ کیا گفتگو کرتے تھے؟ وہی ساری گفتگو جو آج یہ مفتی طارق مسعود، دراصل رشید احمد لدھیانوی مفتی رشید کے پارٹ 2 ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے اور آج یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے. تو منکرات محرم کے نام سے انہوں نے رسالہ لکھا ہے. اس رسالے کے اندر معلوم، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ رسالہ جھوٹ کا پرندہ ہے. دیوبندی اکابرین اور خاص طور پر یہ طارق مسعود کے اساتذہ اتنا جھوٹ یہ لکھتے تھے، واللہ باللہ اگر کوئی اس کو پڑھے گا، کوئی اس کو پتہ چل جائے کہ شروع کے اندر انہوں نے کتنے اس امت کو ڈیوائیڈ کیا، کتنا تقسیم کیا. اور وہ جو انگریز نے یہاں پر آیا، انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی اور یہاں پر مسلمانوں کو تقسیم کیا اور لڑایا اور سیاست کی، اس نے مندر مسجد کی سیاست کی، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا کام وہ ان مولویوں کے ذریعے کس طرح سے طے پاتا ہے. رشید احمد صاحب کا یہ رسالہ یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گا، منکرات محرم کے نام سے. یہ تقریباً 16-17 صفحات کا ہے اور میں نے تو اس کو 5 منٹ کے اندر پڑھ لیا، کوئی خاص باتیں یہ نہیں ہے. لیکن منکرات محرم میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پہ، کہتے ہیں نمبر اول کے سوا باقی سب منکرات اور بدعات ہے. نمبر اول کیا ہے؟ یعنی روزہ رکھنا. کہتے ہیں کہ اس میں صرف روزہ رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں نا نمبر پہ میں ذکر کروں گا یہ ساری بدعتیں ہیں. کہتے ہیں نمبر 2 پہ انہوں نے کہا کہ محرم کی حقیقت. اب محرم کی کیا حقیقت ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ محرم کی حقیقت کیا ہے، لیکن طارق مسعود صاحب کے جو استاد ہیں وہ نہیں جانتے کہ محرم کی حقیقت کیا ہے. محرم یہ ہے کہ اس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اہل البیت کو ان پر مظالم ڈھائے گئے. یہ محرم ہر مسلمان اس کو جانتا ہے. کہتے ہیں اصلاح منکرات میں بات یہاں سے چلتی ہے کہ یہ مہینہ محترم و معظم ہے یا منحوس ہے. شیعہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب مجھے بتائیں کس کتاب کے اندر شیعوں نے لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں یہ مفتی رشید احمد صاحب کے جو وارثین ہیں کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیعہ شہادت کو منحوس اور برا سمجھتے ہیں؟ آج دنیا میں جو شہادتیں پیش کرنے والے تم لوگ ہو یا شیعہ لوگ پیش کرتے ہیں؟ یمن کے لوگ پیش کر رہے ہیں، لبنان کے لوگ پیش کر رہے ہیں، سیریا کے لوگ پیش کر رہے ہیں. کون شہادتیں دے رہا ہے آج؟ شہادت کو تم لوگ منحوس سمجھتے ہو کہ جو چھپ کے بیٹھ جاتے ہو. شیعان علی کے اوپر کتنا جھوٹ بولا ہے تم لوگوں نے. خدا کی قسم کتابیں رسالت بھری ہوئی ہیں کہ شہادت کو یہ لوگ منحوس اور برا سمجھتے ہیں. دنیا بھر کے اندر یہ ہمیشہ شیعت کی تاریخ رہی ہے اور اسی لیے شیعہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کو مارا گیا، ختم کیا گیا، لیکن پوری دنیا میں وہ ختم نہیں ہوتے. کیوں نہیں ختم ہوتے شیعہ؟ اس لیے نہیں ختم ہوتے کہ ان کی تاریخ کے اندر علی ہے، تاریخ کے اندر ان کے حسین ہے. اور تم جو جھوٹ لکھتے رہو، بولتے رہو، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. لیکن یہ ایکسپوز ہوگی تمہاری حقیقت. وہ دور نہیں ہے کہ جب تم کتابیں رسالے لکھ دیتے تھے. اصل میں ان کے جو استاد تھے رشید احمد صاحب وہ تو ٹی وی کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن طارق مسعود نے پھر بھی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. پوچھیے ان سے کہ ان کے استاد کا فتویٰ تھا کہ جناب یہ سب حرام ہے، یہ شیطان بولتا ہے. اس کے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر شیطان بولتا ہے. میں نے خود بیانات سنے ان کے، وہ کیسٹیں پتہ نہیں انہوں نے غائب نہ کر دی جو ہمیں جامع الرشید میں یہ سنایا کرتے تھے. اور یہ ان سے تصدیق لے لیجئے گا طارق مسعود صاحب. آج یہ بہت لبرل ماڈرن بنتے ہیں نا. ان کے استاد کا عمل یہ تھا مفتی رشید احمد صاحب کا کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا اور اس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، یہ مسجد سے اس کو نکال دیا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے آلو دفع ہو جائے. سے آلو کہتے تھے اس کو. یہ مفتی رشید احمد صاحب اتنے ان کے اندر نفرت. مطلب اسلام کو صرف یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بڑے بڑے داڑھیوں کے ساتھ یزید کے ساتھ ہو جاؤ تم. لیکن کیا ہے، ایک بندہ ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اور اس کا دل حسینی ہے، ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. شیعوں کو مسلمانوں سے ہی نکال دیا جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے. اب آگے آپ دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ افضل ہے تو اس میں نیک کام بہت زیادہ کرنے چاہیے. نکاح وغیرہ، خوشی کی تقریبات بھی اس میں کرنی چاہیے. اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی. اس نے سارے فوائد لکھے ہوئے، لیکن کہیں پر اس نے یہ نہیں لکھا کہ شادی میں ڈھول باجے نہیں ہونے چاہیے. یعنی آج جو مسلمان جب شادی کرتا ہے ڈھول باجے اس میں لگاتے، میوزک چلاتے. لگاؤ تو محرم میں کچھ نہیں ہوتا. شیعوں کی نفرت کے اندر کچھ بھی کرتے رہو، مولوی صاحب منع نہیں کرے گا. اور اس کی میں مثال اور پروف آپ کو دیتا ہوں. آج جو شخص بھی اہل البیت کی بات کرتا ہو، آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ویڈیو کے نیچے کتنی لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں. کیا سے کیا الزامات یہ نہیں لگاتے کہ نہیں. کسی مولوی نے ایک ویڈیو بنائی کہ تم مفتی ہمدرد کو یہ گالیاں مت دو، یا کسی طارق جمیل صاحب کو یہ گالیاں مت دو، یا محبان اہل البیت کو یہ گالیاں مت دو. یا نیچے کمنٹ میں لکھا کسی مولوی صاحب نے، او بھائی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے تمہارا ہمدرد سے لائق اختلاف ہو سکتا ہے، کسی شیعہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن گالی دینا کہاں سے جائز ہے؟ یہ جو بات کہی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے. مجھے بتائے نا کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں. استغفر اللہ، شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شہادت کے اوپر غم کرتے ہیں. وہ غم کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ غم اس لیے کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس میں موجود ہوتے اور ہم شہید ہو جاتے، ہمارے بچے شہید ہو جاتے، ہمارا مال چلا جاتا. ہم کیوں نہیں تھے اس موقع پر؟ آپ کو یہ کمٹمنٹ اہل البیت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، ختم بات. لیکن آپ دوسروں کی نیتوں کے اوپر شک کرنا، دوسروں کے پورا
ان کے اعمال کے اوپر شک کرنا۔ نمبر 3 پہ لکھا ہے شہادت حسین کا حادثہ اگرچہ انتہائی المناک ہے مگر شیعہ ذہنیت نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ او ہو، اچھا، اسے اسلام نے بڑھایا ہے حد سے، رسول اللہ نے اس واقعے کی خبر دی ہے، شیعہ نے نہیں خبر دی اس کی۔ عام مسلمانوں کی اذہان میں یہ غلط بات جما دی گئی ہے کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا اور کوئی سانحہ ہوا ہی نہیں، حالانکہ اس سے بدرجہ زیادہ مظلومیت کے بے شمار اندوہناک واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان کی شہادت دیکھیے۔ اچھا، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ کوئی واقعہ نہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اس مظلومیت پر کسی دل میں احساس درد اور کسی آنکھ کو بھی اشکبار دیکھا ہے، یعنی حضرت عثمان کی شہادت پر کسی کی آنکھ نہیں روتی ہے، حضرت حسین کی شہادت پر کیوں لوگوں کی آنکھیں روتی ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کے اقدام مبارکہ کا لہو لہان ہونا، پیروں کا لہو لہان ہونا، دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، بہت سے انبیاء کرام کا شہید ہونا، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کا خون نبی کے قطرہ خون کے برابر نہیں، مگر یہاں تو زبان، کان، قلم، نگاہ، دل اور آنکھ سب ایک کرشمہ میں مست ہیں۔ نہ کسی دوسرے صحابی کی شہادت کسی شمار میں، نہ کسی نبی کی۔ غور کیجئے کہ یہ شیعت کا زہر نہیں تو اور کیا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب، کوئی ایک شیعہ مجھے بتاؤ، کوئی ایک محب اہل بیت مجھے بتاؤ کہ جس نے کہا ہو کہ آپ رسول اللہ کے غم میں نہ رہو، آپ دوسرے صحابہ کے غم میں نہ رہو، کوئی ایک بندہ تو مجھے بتا دیں۔ آپ خود ان چیزوں کو بدعات کہتے ہیں اور خود ہی ان ساری چیزوں کو لے کر اٹھے ہوئے۔ آپ روئے حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو ذکر کر کے، طائف کے واقعات کو ذکر کر کے، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اور پھر کیا انبیاء امام حسین علیہ السلام، انبیاء کرام، اولیاء کرام ان کے تسلسل سے جدا ہیں؟ یعنی ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار ہوتا ہے، ایک حسین کا انکار سارے ولیوں کا انکار ہے، سارے اسلام کا انکار ہے۔ امام حسین پہ رونا تمام انبیاء کی مظلومیت کے اوپر رونا ہے، تمام اولیاء کی مظلومیت کے اوپر، تمام صحابہ کی مظلومیت اور شہادت کے اوپر رونا ہے۔ حسین اس واقعہ کربلا کے بعد اسلام کی پہچان بن گئے ہیں۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام پر اس لیے رویا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ باقی انبیاء کی شہادت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، باقی انبیاء کے مصائب کو، اولیاء کے مصائب کو، صحابہ کے مصائب کو نہیں، سب پر مصائب ٹوٹے، لیکن جو مصیبت حسین پر ٹوٹی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ ایک 16 صفحات کے اندر انہوں نے کچھ روایات بھی پیش کی ہوئی ہیں، گفتگو بھی کی ہے، تو میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دراصل صفحہ نمبر 11 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے شہادت کے قصے سننا اور سنانا یہ سب بدعت ہے۔ ابھی پچھلے جو شروع کے صفحات ہیں اس میں حضرت عثمان کی شہادت کا قصہ انہوں نے بیان کیا، ان کی مظلومیت کو بیان کیا، خود بھی بدعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں یہ مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے واقعات بیان نہ کریں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں شیعہ ہم سے نمبر آگے لے گئے، کیوں شیعہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ورنہ یہ کام تو ہم کرتے۔ بھئی آپ کے اکابر کو اللہ نے توفیق نہیں دی، آپ کے لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی، آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ حسین کا ذکر کرنا تو توفیق کے اوپر ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو مقدر میں تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر بندہ اس پہ شروع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے شخصیت مفتی رشید احمد صاحب جو کہ طارق مسعود صاحب کی ذہنی فکری آبیاری کرنے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا، اور جتنی بھی گفتگو آج محرم کے عنوان پر امام حسین کے خلاف طارق مسعود صاحب کر رہے ہوتے ہیں، اہل البیت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل ان کے استاد کا ہی فیض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب فضل ہمدرد صاحب کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اور آپ ان باتوں کو ذرا غور فرمائیے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم